नाईम ने उन्हें बताया कि चीज़ों के बनाने वाले को भूलकर उसकी बनाई हुई चीज़ों की पूजा करना अक्लमंदी नहीं। हमारी कौम की हालत भी तुम्हारी कौम जैसी थी। वो भी पत्थर के बुत बनाकर पूजा करती थी। लेकिन हमें खुदा का एक बरगुज़ीदा रसूल पैदा हुआ, जिसने हमें एक रास्ता दिखाया। नईम ने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात बयान किए। इसी तरह संदूर तकरीरें की और तमाम बस्ती वालों को इस्लाम की तरफ खींच लिया। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले नरगिस और हुमान थे। चंद दिनों में इस बस्ती के माहौल में यकसर तब्दीली हो गई। इन दिलकश गुलगुजारों में नईम की अज़ानें गूंजने लगीं और रक्स सुरूर की बजाय 5 वक्त की नमाज़ें अदा होने लगीं। नईम अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो चुका था। उसने कई बार वापस लौटने का इरादा किया, लेकिन बर्फबारी की शिद्दत से पहाड़ी रास्ते बंद थे और उसे कुछ देर और क़याम के सिवा चारा न था। नईम बेकार बैठकर दिन काटने का आदी न था, इसलिए वो कभी कभी उन लोगों के साथ शिकार के लिए बाहर चले जाता। एक दिन रीछ के शिकार में नईम ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। एक रीछ एक शिकारी के तीर से जख्मी होने पर इस कदर तुंदी से हमलावर हुआ कि तमाम शिकारियों के पांव उखड़ गए। वो अपने आप को बचाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की आड़ में छुपकर रीछ पर तीर बरसाने लगे, लेकिन नईम नहायत इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। रीछ गजबनाक होकर उस पर झपटा। नईम ने बाएं हाथ से अपनी ढाल उठाकर उसे रोका और दाएं हाथ से नेज़ा उसके पेट में घोंप दिया। रीछ उल्टा होकर गिरा, लेकिन फिर शोर मचाता हुआ उठा और नईम पर हमला कर दिया। इतनी देर में वो तलवार नियाम से निकाल चुका था। रीछ के झपटने की देर थी कि नईम की तलवार उसकी खोपड़ी पर लगी। रीछ गिरा, तड़पा और ठंडा हो गया। शिकारी अपनी अपनी जायपनाह से निकलकर नईम की तरफ हैरानी से देखने लगे। एक शिकारी ने कहा, आज तक इतना बड़ा रीछ किसी ने नहीं मारा। अगर आपकी जगह हम में से कोई होता तो खैर न थी। आपने आज तक कितने रीछ मारे हैं? ये पहला है, नईम ने तलवार नियाम में डालते हुए कहा। पहला? वो हैरानी से बोला। आप तो बहुत तजर्बाकार शिकारी मालूम होते हैं। इसके जवाब में एक बूढ़े शिकारी ने कहा, दिल की बहादुरी, बाजू की हिम्मत और तलवार की तेजी को तजुर्बे की जरूरत नहीं। नईम को अब हर लिहाज से इस गांव के लोग इंसानियत का बुलंद तरीन मयार तस्वर करने लगे और इसकी हर बात और हर हरकत काबिल तकलीद ख्याल की जाती लगी। इस बस्ती में उसे 1.5 महीना गुजर गया। उसे इस बात का यकीन था कि कुदैबा मौसम बहार से पहले नक्लो हरकत नहीं करेगा, इसलिए बज़ाहिर उसके वहाँ ठहरने में कोई रुकावट न थी। लेकिन एक नया एहसास नईम को अब किसी हद तक बेचैन कर रहा था। नरगिस का तर्ज अमल उसके पुरसुकून दिल में फिर एक बार हैजान पैदा कर रहा था। वो अपने ख्याल में इब्तदाई शुबाब के रंगीन सपनों से बेनियाज हो चुका था, लेकिन फितरत की रंगीनियां एक बार फिर उसके दिल के सोए हुए फितनों को बेदार करने के लिए कोशिश थी। नरगिस अपनी शक्ल शुबाहत और इखलाक व आदात के लिहाज से उसे इस बस्ती के लोगों से बहुत मुख्तलिफ नजर आती थी। इब्तदा में जब बस्ती के लोग नईम से अच्छी तरह वाकिफ ना थे, नरगिस उसके साथ बेतकल्लुफ से पेश आती रही। लेकिन जब बस्ती के लोग इससे बेतकल्लुफ होने लगे तो उसकी बेतकल्लुफी तकल्लुफ में बदल गई। शौक की इंतहा उसे नईम के कमरे तक ले जाती और घबराहट की इंतहा उसे चंद लम्हात से ज्यादा वहां ठहरने की इजाजत ना देती। वो इसके कमरे में इस ख्याल से दाखिल होती कि वहां सारा दिन बैठकर उसे बेताब निगाहों से देखती रहेगी, लेकिन नईम के सामने पहुंचकर यह ख्याल गलत साबित होता। अपने उम्मीदों और आरजुओं के मरकज की तरफ देखते ही वो आंखें झुका लेती और धड़कते हुए दिल की पुरजोर दरख्वास्तों, मिन्नतों और समाजतों के बावजूद उसे दोबारा नजर उठाने की जरूरत ना होती। और अगर कभी वो ये जरूरत कर भी लेती तो हया नईम और इसके दरमियान एक नकाब बनकर हायल हो जाती। ऐसी हालत में फकत यह ख्याल उसके दिल की तस्कीन का बायस होता कि नईम उसकी तरफ देख रहा है। लेकिन जब कभी वह एक आध निगाह गलत अंदाज से उसकी तरफ देख लेती और उसे गहरे ख्याल में गर्दन नीचे किए पोस्तीन के बालों पर हाथ फेरते या घास के तिनकों को खींच खींच कर तोड़ते हुए पाती, तो उसके दिल के अंदर सुलगने वाली चिंगारियां बुझ जाती और जिस्म के हर रग और रेशे में सर्दी की लहर दौड़ जाती। उसके कानों में गूंजने वाले शबाब की दिलकश राग की ताने खामोश हो जाती और उसके ख्यालात मुंतशिर हो जाते। वो अपने दिल पर एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ लिए उठती और नईम को हसरत भरी निगाहों से देखती हुई कमरे से बाहर चली जाती। इब्तदा में एक मासूम लड़की की मोहब्बत, जहाँ इंसान के दिल में इरादों का तूफान
اور تصورات و خیالات کا ہیجان پیدا کر دیتی ہے، وہاں غیر معمولی توہمات اسے عمل اور حرکت کی جرات سے بھی ناکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس کے خیالوں، آرزوؤں اور سپنوں کی چھوٹی سی دنیا کا مرکزی نقطہ بن چکا تھا۔ اس کا حال مسرتوں سے لبریز تھا، لیکن جب وہ مستقبل کے متعلق سوچتی تو ان گنت توہمات اسے پریشان کرنے لگتی۔ وہ اس کے سامنے جانے کی بجائے اسے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ کبھی ایک خیال انبساط کی کیفیت اس کے دل کو مسرور بنائے رکھتی، اور کبھی ایک خیالی خوف کا تصور اسے پہرو بے چین رکھتا۔ نہیں، ایسے ذکی الحس انسان کے لیے نرگس کے دل کی کیفیت کا اندازہ کرنا مشکل نہ تھا۔ وہ اپنی قوت تسخیر سے آشنا نہ تھا، لیکن اس اپنے دل میں اس بات کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے اس فتح پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد نعیم نے ہمان کو اپنے پاس بلایا اور اس پر واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہمان نے جواب دیا، میں آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو روکنے کی ضرورت تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ برفانی پہاڑوں کے راستے ابھی صاف نہیں ہوئے۔ آپ کم از کم 1 مہینہ اور ٹھہر جائیں، موسم بدل جانے پر آپ کے لیے سفر کرنا آسان ہوگا۔ نعیم نے جواب دیا، برف باری کا موسم تو اب گزر چکا ہے، اور ویسے بھی سفر کا ارادہ میرے لیے ہموار یا دشوار گزار راستے ایک ہی جیسے بنا دیا کرتا ہے۔ میں کل صبح جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اتنی جلدی؟ کل تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، صبح کے وقت دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر نعیم بستر پر دراز ہو گیا۔ ہمان اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا۔ راستے میں نرگس کھڑی تھی۔ ہمان کو آتا دیکھ کر وہ درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ ہمان جب دوسرے کمرے میں چلا گیا تو نرگس بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ نرگس، باہر سردی ہے، تم کہاں پھر رہی ہو؟ ہمان نے کہا۔ نرگس نے جواب دیا، کہیں نہیں، یوں ہی باہر گھوم رہی تھی۔ یہ کمرہ نعیم کی آرام گاہ سے ذرا کھلا تھا۔ فرش پر سوکھی گھاس بچھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ہمان اور دوسرے میں نرگس لیٹ گئی۔ ہمان نے کہا، نرگس، وہ کل جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ نرگس اپنے کانوں سے نعیم اور ہمان کی باتیں سن چکی تھی، لیکن ایسے موضوع پر اس کی دلچسپی ایسی نہ تھی کہ وہ خاموش رہتی۔ وہ بولی، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ میں نے تو انہیں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اصرار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ گاؤں والوں کو ان کے جانے کا بہت افسوس ہوگا۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تمام مل کر انہیں ٹھہرنے پر مجبور کریں۔ ہمان نرگس سے چند اور باتیں کرنے کے بعد سو گیا۔ چند بار کروٹیں بدلنے اور سونے کی ناکام کوشش کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر انہیں اسی طرح چلے جانا تھا تو آئے ہی کیوں؟ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ نعیم کے کمرے کا طواف کیا، ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، لیکن آگے قدم اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ اندر شمع جل رہی تھی اور نعیم پوستین اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ٹھوڑی تک عریاں تھا۔ نرگس نے اپنے دل میں کہا، میرے شہزادے، تم جا رہے ہو؟ نہ معلوم کہاں۔ تم کہاں؟ کیا جانو کہ تم یہاں کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اور کیا کچھ اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ ان پہاڑوں، چراگاہوں، باغوں اور چشموں کی تمام دلچسپیاں اپنے ساتھ لے جاؤ گے، اور اس ویرانے میں اپنی جان چھوڑ جاؤ گے۔ شہزادے، میرے شہزادے۔ نہیں نہیں، تم میرے نہیں، میں اس قابل نہیں۔ یہ سوچ کر نرگس سسکیاں لینے لگی۔ پھر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑی نعیم کی طرف دیکھتی رہی۔ اچانک نعیم نے کروٹ بدلی۔ نرگس خوفزدہ ہو کر باہر نکلی اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اف، کتنی رات طویل ہے، اس نے چند بار اٹھ کر لیٹتے ہوئے کہا۔ علیہ صبح ایک گڈریا نے اذان دی۔ نعیم بستر سے اٹھا اور وضو کے لیے چشمے پر پہنچا۔ نرگس پہلے سے وہاں موجود تھی۔ نرگس کی توقع کے خلاف نعیم اسے وہاں دیکھ کر زیادہ حیران نہ ہوا۔ اس نے کہا، نرگس، تم آج بہت سویرے یہاں آ گئی۔ نرگس ہر روز نعیم کو ان درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ نعیم سے اس کی بے نیازی کا شکوہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، لیکن نعیم کی اس درجہ بے پرواہی سے ہم کلام ہونے پر اس کے دل میں بلبلوں کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، تاہم وہ ضبط نہ کر سکی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، آج آپ چلے جائیں گے؟ ہاں نرگس، مجھے یہاں آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، شاید میں شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ نعیم یہ کہہ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور چشمے کے پانی سے وضو کرنے لگا۔ نرگس کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن نعیم کا طرز عمل حوصلہ افزا نہ تھا۔ دل کا طوفان یکسر ٹھنڈا ہو گیا۔ جب گاؤں کے باقی لوگ وضو کے لیے چشمے پر جمع ہونے لگے
تو نرگس وہاں سے کھسک آئی۔ گاؤں کا بڑا خیمہ جس میں یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے فرصت کے لمحات میں رقص و سرور میں گزارا کرتے تھے، اب نماز کے لیے وقف تھا۔ نعیم وضو کرنے کے بعد اس خیمے میں داخل ہوا، گاؤں کے لوگوں کو نماز پڑھائی اور دعا کے بعد انہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ نعیم اور ہمان ایک ساتھ خیمے سے باہر نکلے۔ مکان پر پہنچ کر نعیم اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ہمان نے نعیم کے ساتھ داخل ہوتے وقت اپنے پیچھے گاؤں کے لوگوں کو آتے دیکھا تو اندر جانے کی بجائے چند قدم واپس ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا وہ سچ مچ چلے جائیں گے؟ ایک بوڑھے نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے افسوس ہے وہ نہیں ٹھہریں گے، ہمان نے جواب دیا۔ اگر ہم اصرار کریں تو بھی؟ تو شاید ٹھہر جائیں، لیکن مجھے یقین نہیں۔ تاہم آپ انہیں ضرور مجبور کریں۔ وہ جس دن سے آئے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی ہے۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ ضرور کوشش کریں، شاید وہ آپ کا کہا مان جائے۔ نعیم زرہ بختر اور اسلحہ سے آراستہ ہو کر باہر نکلا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے دیکھ کر ایک ساتھ شور مچانا شروع کر دیا۔ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ نعیم اپنے مخلص میزبانوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاتھ بلند کیا۔ وہ تمام یکے بعد دیگرے خاموش ہو گئے۔ نعیم نے ایک مختصر سی تقریر کی۔ برادران، اگر میں اپنے فرائض کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو مجھے اس جگہ چند دن اور ٹھہر جانے پر اعتراض نہ ہوتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد ایک ایسا فرض ہے جسے کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کی محبت کا تہہ دل سے ممنون ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دے دیں گے۔ نعیم نے اپنی تقریر ابھی ختم نہ کی تھی کہ ایک چھوٹا سا لڑکا چلا اٹھا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ نعیم نے آگے بڑھ کر کمسن بچے کو اٹھا لیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے آپ لوگوں کے احسانات ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اس بستی کا تصور مجھے ہمیشہ مسرور کرتا رہے گا۔ جب میں اس بستی میں آیا تھا تو ایک اجنبی تھا، اب جبکہ چند ہفتوں کے بعد میں رخصت ہو رہا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپنے عزیز ترین بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو ایک بار پھر میں یہاں آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد نعیم نے ان لوگوں کو چند نصیحتیں کی اور دعا کے بعد لوگوں سے مسافہ کرنا شروع کیا۔ ہمان بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی مرضی کے خلاف راضی ہو چکا تھا۔ وہ نعیم کے لیے اپنا خوبصورت سفید گھوڑا لے آیا اور نہایت خلوص کے ساتھ یہ تحفہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ نعیم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہمان اور گاؤں کے 15 نوجوانوں نے نعیم کے ساتھ جہاد پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ نعیم کے اس وعدے پر کہ وہ اپنے لشکر میں پہنچ کر ضرورت کے وقت انہیں بلا بھیجے گا، وہ مطمئن ہو کر ٹھہر گئے۔ نعیم نے رخصت ہونے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا لیکن نرگس نظر نہ آئی۔ وہ اسے الوداع کہے بغیر رخصت نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے متعلق کسی سے سوال کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ ہمان سے مصافحہ کرتے ہوئے نعیم نے عورتوں کے ہجوم پر سرسرے نظر ڈالی۔ نرگس شاید اس کا مطلب سمجھ گئی اور ہجوم سے علیحدہ ہو کر نعیم سے کچھ دور کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے نرگس کے چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس کی آنکھیں نعیم کی آنکھوں کے مقابلے میں نہ جھکیں۔ وہ پتھر کی ایک مورتی کی طرح بے حس و حرکت کھڑی آنکھیں پھاڑ کر نعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نعیم درد کی اس شدت سے واقف نہ تھا جس سے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دلگداز منظر کی تاب نہ لا سکا۔ اس کا دل بھر آیا لیکن جانے سے ٹھہر جانا مشکل نظر آتا تھا۔ نعیم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ہمان اور گاؤں کے چند آدمی کچھ دور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن اس نے انہیں منع کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ لوگ اونچے اونچے ٹیلوں پر چڑھ کر نعیم کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے لیکن نرگس وہیں کھڑی رہی۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں زمین کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں اور اس میں ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ اس کی چند سہیلیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ زمرد جو سب سے زیادہ بے تکلف اور ہمراز تھی، مغموم صورت بنائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو جمع ہوتے دیکھ کر کہا، تم یہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اپنے اپنے گھر۔ چند عورتیں وہاں سے کھسک گئیں مگر بعض وہیں کھڑی رہیں۔ زمرد نے نرگس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو نرگس۔ نرگس نے چونک کر زمرد کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے زمرد کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ پوستین جسے نعیم اوڑا کرتا تھا وہیں پڑی ہوئی تھی۔ نرگس نے بیٹھتے ہوئے پوستین اٹھائی، اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا، آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ زمرد دیر تک اس کے پاس کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے نرگس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نرگس تم مایوس ہو گئی؟ میں نے انہیں کئی دفعہ آواز میں یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
وہ مانگنے والوں کو ہر شے بخش سکتا ہے۔ اٹھو نرگس، باہر چلیں، وہ ضرور آئیں گے۔ نرگس آنسو پہنچتے ہوئے زمرد کے ساتھ باہر نکلے۔ بستی کی ہر چیز پر اداسی چھا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت آفتاب اپنی پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بستی کے باہر کھجوروں کے ایک گھنے جھنڈ کے نیچے چند آدمی جمع تھے۔ ان میں سے بعض باتیں کر رہے تھے اور باقی سو رہے تھے۔ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع قتیبہ، محمد بن قاسم اور طارق کی فتوحات ہیں۔ بھلا ان تینوں میں سے بہادر کون ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ محمد بن قاسم، ایک شخص نے ذرا سوچ کر جواب دیا۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر ایک شخص جو نیند کے نشے میں جھوم رہا تھا وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم؟ ارے وہ کیا بہادر ہے؟ سندھ کے ڈرپوک راجاؤں کو بھگا دیا تو بہادر بن بیٹھا۔ لوگ تو اسے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ حجاج کا بھتیجا ہے۔ اسے تو طارق اچھا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس پر محمد بن قاسم کے مداح کو طیش آیا تو اس نے کہا، چاند پر تھوکنے سے اپنے ہی منہ پر چھینٹے پڑتے ہیں۔ آج اسلامی دنیا میں محمد بن قاسم کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تیسرا بول اٹھا، ہم محمد بن قاسم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ آج اسلامی دنیا میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ میرا خیال ہے طارق کے مقابلے کا کوئی سپاہی نہیں۔ چوتھے نے کہا، یہ بھی غلط ہے، قتیبہ ان دونوں سے بہادر ہے۔ طارق کے مداح نے کہا، لا حول ولا قوت، کہاں طارق اور کہاں قتیبہ؟ یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ قتیبہ محمد بن قاسم سے اچھا ہے، لیکن طارق سے اسے کوئی نسبت نہیں۔ تمہارا ذلیل منہ اس قابل نہیں کہ تم محمد بن قاسم کا نام لو۔ ابن قاسم کے مداح نے پھر طیش میں آ کر کہا، اور تمہارا ذلیل منہ اس قابل نہیں کہ تم میرے ساتھ کلام کرو۔ طارق کے مداح نے جواب دیا۔ اس پر دونوں تلواریں کھینچ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی لڑائی شروع ہی ہوئی تھی کہ عبداللہ گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ عبداللہ نے کچھ فاصلے پر سے یہ منظر دیکھ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن کی آن میں ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور تیغ آزمائی کی وجہ پوچھی۔ ایک شخص نے جواب دیا، یہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ طارق اچھا ہے یا محمد بن قاسم۔ ٹھہرو، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لڑنے والے بھی عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دونوں غلطی پر ہو۔ محمد بن قاسم یا طارق تمہاری تعریف یا مذمت سے بے نیاز ہے۔ تم مفت میں ایک دوسرے کی گردن کیوں کاٹ رہے ہو؟ سنو، طارق کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی اسے محمد بن قاسم سے اچھا کہے، اور محمد بن قاسم بھی یہ سن کر خوش نہ ہوگا کہ وہ طارق سے اچھا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کی خواہش سے میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایسی ذاتی باتوں سے بے نیاز ہیں۔ تم اپنی تلوار نیام میں ڈالو اور انہیں ان کے حال پر رہنے دو۔ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور لڑنے والوں نے نادم ہو کر تلوار نیاموں میں ڈال لی۔ اس کے بعد تمام لوگ اٹھ اٹھ کر عبداللہ سے مصافحہ کرنے لگے۔ عبداللہ نے ایک شخص سے اپنے گھر کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، آپ کے گھر میں ہر طرح کی خیریت ہے۔ میں نے کل آپ کا بچہ دیکھا تھا، ماشاءاللہ آپ کی طرح جوان مرد ہوگا۔ میرا بچہ؟ عبداللہ نے سوال کیا، آپ کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ آپ تو ماشاءاللہ 3-4 ماہ سے ایک ہونہار بیٹے کے باپ بن چکے ہیں۔ کل میری بیوی آپ کے گھر سے اٹھا لائی تھی، میرے بچے اسے دیر تک کھلا رہے تھے۔ بہت خوش طبع لڑکا ہوگا۔ عبداللہ نے حیا سے آنکھیں جھکا لیں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر گھر کی راہ لی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ایک ہی جست میں گھر پہنچ جائے، لیکن لوگوں سے شرماتے ہوئے گھوڑے کو معمولی رفتار سے جانے دیا۔ جب وہ درختوں کی آڑ میں اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوا تو حضرت کھجور کے سائے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا، انگوٹھا چوس رہا تھا۔ عبداللہ بغیر کچھ کہے ایک کرسی آگے بڑھا کر عذرا کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ عذرا نے ایک شرمیلی نگاہ شوہر کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ مسکرا دیا۔ عذرا نے آنکھیں جھکا لیں، بچے کو گود میں اٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عذرا کا ہاتھ پکڑ کر چوما، پھر آہستہ سے بچے کو اٹھایا، اس کے پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں لٹا کر اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا، اور جب اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پکڑ لیا تو عبداللہ نے اپنے خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بچہ خنجر کے دستے کو منہ لگا کر چوسنے لگا۔ عذرا نے اس کے ہاتھ سے خنجر کا دستہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا کھلونا لے کر آئے ہیں آپ۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، مجاہد کے بچے کے لیے اس سے اچھا کھلونا اور کیا ہو سکتا ہے۔
جب ایسے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اسے برا کھلاڑی نہ دیکھیں گے۔ عذرا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ بتائیں۔ عذرا مجھے تو ایک ہی نام پیارا لگتا ہے، بتائیے۔ نائم۔ عبداللہ نے مغموم سا ہو کر جواب دیا۔ یہ سن کر عذرا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے کہا، مجھے یقین تھا آپ یہی نام پسند کریں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی یہ نام رکھ لیا۔ نرگس کی بستی سے رخصت ہو کر کوئی 50 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نعیم نے تاتاری چرواہوں کی ایک چھوٹی سی بستی میں رات بسر کی۔ وہ ان لوگوں کی راہ و رسم سے واقف تھا، اس لیے جائے قیام ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ بستی کے سردار نے اسے اسلامی فوج کا ایک افسر خیال کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن تواضع کی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد نعیم سیر کے لیے نکلا۔ وہ بستی سے زیادہ دور نہ گیا تھا کہ کچھ فاصلے پر فوجی نقاروں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بدحواسی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ نعیم بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور ان سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ گاؤں کے سردار نے کہا، نجاب کی افواج مسلمانوں کے لشکر پر ایک ناکام حملہ کر کے پسپا ہونے کے بعد فرغانہ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے ان کے راستے میں جو بستی آتی ہے لوٹ لی جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر وہ اس راستے سے گزرے تو ہمیں سخت تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہیں ٹھہریں، میں اس پہاڑی پر چڑھ کر ان کا پتہ لگاتا ہوں۔ نعیم نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نعیم اور تاتاری سردار بھاگتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے۔ وہاں سے انہیں 1.5 کوس کے فاصلے پر تاتاریوں کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ سردار کچھ دیر دم بخود کھڑا رہا، آخر وہ خوشی سے اچھل پڑا، ہم بچ گئے، وہ ادھر نہیں آ سکیں گے، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں یہ خیال کرتا تھا کہ آپ کی آمد ہمارے لیے ایک برا شگون ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کوئی آسمانی دیوتا ہیں۔ یہ آپ کی اکرامت ہے کہ یہ بھوکے بیڑیوں کے اس گروہ نے ہماری طرف سے توجہ پھیر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نیچے اترا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو خوشخبری سنائی اور وہ تمام اس خبر کی تصدیق کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ شام کا دھندلکا شب کی تاریکی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ بستی سے کچھ دور فرغانہ کی طرف جانے والے راستے پر فوج کی خفیف سی جھلک نظر آ رہی تھی، لیکن گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اور نقاروں کی گونج ہر لہجہ دھیمی پڑ رہی تھی، اور یہ لوگ مطمئن ہو کر اچھلتے کودتے گاتے اور ناچتے بستی کی طرف لوٹ آئے۔ نعیم کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ خواب کے عالم میں مجاہد ایک بار پھر تند گھوڑے پر سوار ہو کر تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ علیہ صبح اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند منازل اور طے کرنے کے بعد نعیم کو ایک دن اسلامی لشکر کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ وہ مرو سے اپنے لشکروں کی غیر متوقع پیش قدمی پر حیران تھا، تاہم اسے خیال گزرتا تھا کہ تاتاریوں کے حملے نے انہیں قبل از وقت آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی نے اپنے محبوب جرنیل کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ فوج کے باقی سالاروں نے بھی اس کی آمد پر بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ نعیم سے بہت سے سوالات پوچھے گئے، ان تمام کے جواب میں اس نے اپنی مختصر سی سرگزشت کہہ سنائی۔ اس کے بعد نعیم نے قتیبہ بن مسلم سے چند سوالات کیے، جن کے جواب میں معلوم ہوا کہ وہ تاتاریوں کو شکست دے کر نزاع کا تعاقب کر رہا ہے۔ رات کے وقت قتیبہ بن مسلم اپنے چند جرنیلوں اور مشیروں کی مجلس میں پیش قدمی کے لیے مختلف تجاویز پر بحث کر رہا تھا۔ نعیم نے اسے یقین دلایا کہ ابن صادق فرغانہ کو اپنی تازہ سازشوں کا مرکز بنائے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تعاقب میں تاخیر نہ کریں۔ صبح کے وقت کوچ کا نکارہ بجایا گیا۔ قتیبہ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آگے بڑھنے کے لیے 2 مختلف راستے تجویز کیے۔ نصف فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور دوسرا حصہ، جس میں نعیم شامل تھا، اپنے بھائی کے سپرد کیا۔ نعیم چونکہ راستہ کے نشیب و فراز سے واقف تھا، اس لیے قتیبہ کے بھائی نے اسے ہراول متعین کر دیا۔ نرگس ایک پتھر پر بیٹھی چشمے کے شفاف پانی سے کھیل رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر پانی میں پھینکتی اور پھر انہیں آہستہ آہستہ تہہ تک جاتے دیکھتی رہتی۔ جب ایک کنکری پانی کی تہہ تک پہنچ جاتی تو وہ دوسری اٹھا کر پانی کی سطح پر چھوڑ دیتی۔ کبھی کبھی وہ اس کھیل سے اکتا کر سامنے میدان کی طرف دیکھتی،
جس کے وسیع حدود کے اختتام پر گھنے درختوں کے سبز لباس میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان پہاڑوں کے پیچھے اونچے اونچے پہاڑوں کی سفید برفانی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ موسم بہار کے آغاز کی کیف اور ہوا چل رہی تھی۔ دائیں جانب سیب کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ نرگس اپنے خیالات میں محو تھی کہ پیچھے سے زمرد نے دبے پاؤں آ کر ایک پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکا۔ پانی اچھلنے سے چند چھینٹیں نرگس کے کپڑوں پر پڑ گئیں۔ نرگس نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ زمرد نے قہقہا لگایا، لیکن نرگس کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا۔ زمرد اپنی ہنسی کو روکتے اور چہرے کو نرگس کی طرح سنجیدہ بناتے ہوئے آگے بڑھی اور نرگس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نرگس، میں نے تمہیں آج بہت ڈھونڈا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، نرگس نے پانی ایک ہاتھ سے اچھالتے ہوئے جواب دیا۔ تم کب تک اس طرح کھل کر جان دو گی؟ تمہارا چہرہ پہلے سے آدھا بھی نہیں رہا، کس قدر زرد ہو گئی ہے تم۔ زمرد، مجھے بار بار تنگ نہ کرو، جاؤ۔ میں مذاق نہیں کرتی نرگس، خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر بے حد پریشان ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر زمرد نے نرگس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کا سر اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ نرگس نے ایک بیمار بچے کی طرح اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، زمرد نے نرگس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نرگس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، میرے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی کے دلکش مناظر کو دیکھا، لیکن راستے کی دشواریوں پر دھیان نہ کیا۔ زمرد، وہ میرے لیے نہیں تھا، میں اس قابل نہ تھی، مجھے اس سے شکایت بھی نہیں۔ میری جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے ترستی ہوں گی، لیکن وہ یہاں کیوں آیا؟ اگر آیا تو چلا کیوں گیا؟ میں اسے دیکھتے ہی بے قرار اور پریشان کیوں ہونے لگی؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوتا، لیکن اس میں کون سی ایسی طاقت تھی جو میری زبان پر اس طرح قابو پا لیتی تھی؟ میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے، اپنے آپ کو اس کے پاؤں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں اس انجام سے ڈرتی تھی، لیکن کاش جو خوف مجھے اس کنویں میں ڈرنے سے روک سکتا۔ زمرد، میں بچپن ہی سے یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک شہزادہ اترے گا اور میں اس پر دل و جان سے نثار ہو کر اسے اپنا بنا لوں گی۔ میرا شہزادہ آیا، لیکن میں اسے اپنا بنانے سے ڈرتی رہی۔ زمرد، کیا یہ بھی ایک خواب تھا؟ کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی؟ زمرد، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم پھر یہی کہو گے کہ میں صبر سے کام نہیں لیتی۔ کاش صبر میرے بس کی بات ہوتی۔ نرگس، ہر خواب کی تعبیر کے لیے وقت معین ہوتا ہے۔ انتہائی مایوسیوں میں بھی انتظار اور امید ہمارا آخری سہارا ہونا چاہیے۔ خدا سے دعا کیا کرو، اس طرح آہیں بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب اٹھو، آئیں سیر کریں۔ نرگس اٹھ کر زمرد کے ساتھ چل دی۔ وہ بھی چند قدم گئی تھی کہ دائیں طرف سے ایک سوار سڑک پر گھوڑا دوڑاتا ہوا دکھائی دیا۔ سوار نے لڑکیوں کے قریب آ کر گھوڑا روک لیا۔ زمرد اسے دیکھ کر چلا اٹھی، نرگس، تمہارا شہزادہ آ گیا۔ نرگس وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی مملکت دل کا بادشاہ سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ پر ایک غنودگی سی طاری ہو رہی تھی، انتہائی خوشی یا انتہائی غم کی حالت میں جس کا سامنا کرنے کے بعد انسان بے حس سا ہو جاتا ہے۔ نرگس نے کسی خواب کسی حالت میں چلنے والے کی طرح 2-3 قدم اٹھائے اور لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ نعیم فوراً گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر نرگس کو اٹھایا۔ نرگس، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، نرگس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے دیکھ کر ڈر گئی؟ نرگس کچھ جواب دیے بغیر دم بخود ہو کر نعیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اس قدر قریب سے دیکھنا اس کی توقع سے زیادہ تھا، لیکن نعیم اس کی حالت سے مطمئن ہو کر اس سے 2 قدم ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نرگس دامن میں آئے ہوئے پھول کی جدائی کا تصور برداشت نہ کر سکی۔ اس کے جسم کے ہر رگ و ریشے میں ایک ارتعاش سا پیدا ہونے لگا۔ وہ نسوانی غرور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھی اور مجاہد کے قدموں پر جھک گئی۔ نعیم کی طاقت ضبط جواب دے رہی تھی،
اس نے نرگس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور زمرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زمرد، انہیں گھر لے جاؤ۔ نرگس نے باری باری نعیم اور زمرد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر ایک بار مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر گھر کا رخ کیا۔ نعیم نے زمرد کی طرف دیکھا، وہ اسی جگہ کھڑی تھی۔ نعیم نے غمگین لہجے میں کہا، زمرد، جاؤ اسے تسلی دو۔ زمرد نے جواب دیا، کیسی تسلی؟ آپ نے آ کر اس کا آخری سہارا بھی توڑ دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ آتے۔ میں ہمان سے ملنے آیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ شکار کھیلنے گیا ہوا ہے۔ پھر میرا گھر جانا بے سود ہے۔ ہمان کو میرا سلام کہنا اور اسے بتا دینا کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکا۔ ہماری فوج فرغانہ کی طرف جا رہی ہے۔ نعیم یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن زمرد نے آگے بڑھ کر گھوڑی کے باگ پکڑ لی اور کہا، میں تو سمجھا کرتی تھی کہ آپ سے زیادہ نرم دل انسان اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آپ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ تو اس بد نصیب کے جسم میں جان بھی نہیں رہی۔ زمرد، ادھر دیکھو، نعیم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زمرد نے اس طرف دیکھا، ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، شاید کوئی فوج آ رہی ہے۔ نعیم نے کہا، وہ ہماری فوج آ رہی ہے۔ میں ہمان سے چند باتیں کرنے کے لیے فوج سے آگے نکل آیا تھا۔ زمرد نے کہا، آپ ٹھہریں، شاید وہ آج رات آ جائے۔ اس وقت میرا ٹھہرنا محال ہے، میں پھر آؤں گا۔ نرگس کے دل میں میرے متعلق شاید غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، تم اسے جا کر تسلی دو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور دل کی مالک ہے۔ اسے اطمینان دلاؤ کہ میں ضرور آؤں گا، میں اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہوں۔ زمرد نے جواب دیا، جہاں تک باتوں کا تعلق ہے، میں اسے پہلے بھی بہت تسلی دیا کرتی ہوں، لیکن اب وہ شاید میری باتوں پر یقین نہ کرے۔ کاش آپ نے اپنے منہ سے تسلی کا ایک لفظ ہی کہہ دیا ہوتا۔ اب اگر آپ اس کے لیے کوئی نشانی دے سکیں تو اس کی تسلی کر سکوں گی۔ نعیم نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور جیب سے رومال نکال کر زمرد کو پیش کیا اور کہا، یہ اسے دے دینا۔ بستی کے لوگ فوج کی آمد سے باخبر ہو کر بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نعیم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور انہیں بتایا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ وہ مطمئن ہو کر نعیم کے گرد جمع ہو گئی۔ نعیم گھوڑے سے اتر کر ہر ایک سے بغل گیر ہوا۔ اتنے میں فوج بستی کے قریب آ گئی۔ اخوت اسلام کا عجیب رشتہ تھا۔ یہ لوگ نعیم کے ساتھ اسلامی فوج کے استقبال کے لیے نکلے۔ نعیم نے سپہ سالار سے ان کا تعارف کروایا۔ فوج کے عزائم سے واقف ہو کر چند لوگوں نے جہاد پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سپہ سالار نے انہیں فوراً